बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। हमें आपको जो है वो तकलीफ़ देनी पड़ती है चूँकि हुकूमती जो झूठे तर्जुमान हैं उनकी वन साइडेड प्रोपेगेंडा जो है उसका जवाब देने के लिए यकीनन हमें भी जो है वो आपको तकलीफ़ देने की ज़रूरत पेश आती है। सबसे पहले मैं चूँकि मैं इमरान खान की तरह सेंसलेस और इनसेंसिटिव नहीं हूँ, मैं सबसे पहले जितने भी तैयारा हादसे के जो मुतासरीन और शुहदा हैं उनको उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हूँ। जो कोरोना से कल 97 लोग पाकिस्तान के अंदर लुक़मा अजल बने हैं, उनके लिए ताज़ियत का इजहार करती हूँ और साथ में उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी इसलिए करती हूँ क्योंकि हुकूमत जो है वो उनको उनके हाल पे छोड़ चुकी है और हुकूमत का बार बार कोरोना और आवाम के बीच में आने का कोई इरादा नहीं है। इसका इरादे का इजहार वो कई दफ़ा कर चुके हैं और वो जो है इमरान खान साहब बज़िद हैं। गो हमारे मुल्क में अब पिछले जब से ये ईद की शॉपिंग की तैयारी और ये सब कुछ हुआ उसके बाद से अब तक पाकिस्तान के अंदर हज़ारों केसेस में इजाफा हुआ है और डेली 400-500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जो है वो लुक़मा अजल बन रहे हैं। तो ये तमाम बातों के बावजूद मुझे अफसोस ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो चंदा लेने के लिए तो आवाम की याद आ जाती है, जिनको जो है वो हर साल चैरिटी जो है वो अपने इदारों के लिए इकट्ठी करने के लिए तो याद आ जाती है, लेकिन उनको ना त्यारा हादसे के मुतासरीन और वो लवाहिकीन जो आज भी अपने प्यारों की लाशें जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, उनको लाशें नहीं मिल रही, उनके साथ इजहार हमदर्दी नहीं होता। आज तक इमरान खान साहब ने इतनी मीडिया ब्रीफिंग्स की हैं, क्या किसी भी दिन इमरान खान ने कोरोना से मुतासरीन जो लोग हैं या जो फौत हुए हैं किसी एक के लिए भी इजहार ताज़ियत किया है, किसी एक के साथ इजहार हमदर्दी किया है? ऊपर से इतनी दीदा दलेरी है कि बार बार कहते हैं हमारे तखमीने से कम है। ओ भाई खुदा का वास्ता मुझे बता दो तुम्हारा तखमीना आखिर कितनी लाशों से पूरा होगा, कितनी लाशें पाकिस्तानियों की उठ जाएंगी तो तुम्हारा तखमीना पूरा होगा? ये कहते हुए आपके दिल को कुछ नहीं होता। आप किस तरह के वजीर आजम हैं? आप तो वजीर आजम बनने से पहले हजरत उमर की मिसालें और फराद के ऊपर जो है वो कुत्ते की मिसालें जैसे नहीं थकते थे। आज क्या हुआ? आज आपको इंसान जो ये गाजर मूली नहीं है जो पाकिस्तानी जान से जा रहे हैं वो आपकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से जा रहे हैं, लेकिन आपको इसका कोई असर नहीं है और आपका एक तर्जुमान उठता है फिर दूसरा तर्जुमान उठता है और वो उनको एक ही फोबिया है जिसका नाम है शरीफ फैमिली फोबिया। नवाज शरीफ साहब जो है वो चाय पी लें तब इनकी नींदें हराम हो जाती हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो मीटिंग कर लें तब इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। और सो मच सो अभी मुझे पता चला एक बदबूदार इंजन जो है उसने भी शेख रशीद जिसका नाम है उसने भी आज बहुत कुछ जो है वो अपनी इखलाकी तरबियत और अपनी बातों के मुताबिक करने की कोशिश की। गुस्सा बहुत आता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके लेवल तक जाना बड़ा मुश्किल है। मेरी सिर्फ गुजारिश यह है कि शेख रशीद साहब बात करते हुए लाल हवेली और उसका बैकग्राउंड जरा याद कर लिया करें। उनको पता होना चाहिए जिस लाल हवेली पे वो बड़ा इतराते हैं वो किसकी मलकियत थी और उसके बारे में क्या क्या स्टोरियां मशहूर हैं। उन्होंने आज जो है वो अपोजिशन के किरदार उनको कहीं नजर नहीं आ रहा और उनके मुताबिक जो है हमारी सियासत खत्म हो गई है, हमारी सियासत खत्म हो गई है तो बार बार आपको तकलीफ क्यों होती है बात करने की? जब हम खत्म हो गए तो आपको तो ऐश करनी चाहिए, सब कुछ आपके पास है, आटा चीनी चोर आप अपनी बगल में छुपा के बैठे हैं। हमारी सियासत की आपको बड़ी फिक्र है। सियासत आज भी नवाज शरीफ की एक झलक और शहबाज शरीफ की किसी एक छोटी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी से आपकी जान पे बनाती है। आप जो है वो आपको गशी के दौरे पड़ने लगते हैं। तो ये तो पहले अपनी खातिर जमा रखें। आप पहले भी मुशर्रफ के साथ मिलकर जो है वो सियासी लीडरों की सियासतें खत्म करने के दावे कर चुके हैं लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो वुज़रा कराम है इमरान खान की कैबिनेट के, कभी इनको शहबाज शरीफ जो है वो बाथरूम में नजर आते हैं, कभी इनको जो है वो शहबाज शरीफ पिछले कमरे में नजर आते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप कहां होते हैं?
اگر شہباز شریف یہاں پچھلے کمرے میں ہوتے ہیں یا کہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کہاں ہوتے ہیں؟ نہ کریں گندی باتیں، نہ کریں گھٹیا باتیں، اس پر نہ اتریں کہ ہمیں آپ کو آپ کے لیول کا جواب دینا پڑے۔ لیکن ایک گزارش میں ان سے ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ فیاض چوہان صاحب جو انہی کی پارٹی کے ترجمان ہیں، انہوں نے شیخ رشید کے بارے میں بہت کچھ کہا ہوا ہے، ان کی بھی وہ سر عام موجود ہیں، جس کے اوپر فیاض چوہان کے اوپر بائی دی وے ٹکٹیں بیچنے کا الزام لگا تھا بلدیاتی الیکشن کے اندر، اور شیخ رشید جو ہے اس کے اوپر فیاض چوہان نے بہت سارے الزامات لگائے۔ ہم تو ابھی اپنی بات ہی نہیں کر رہے، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ خود کیا ہیں؟ دوسروں پہ کیچڑ پھینک کر آپ مہاتما نہیں بن سکتے۔ آپ جو ہیں وہ ساری دنیا کو پتا، ابھی وہ ایک ہمارے جاپان کے صدر بھی ہیں، وہ بھی آپ کو پارلیمنٹ کے دروازے پہ ملے تھے کچھ عرصہ پہلے، ان کی بھی گاڑی کے پیسے دینے تھے، آپ نے پتہ نہیں، آپ تو خود کہتے ہیں آپ گھر سے کھانا ہی نہیں کھاتے، آپ کا تو عالم یہ کہ گھر سے کھانا کھانے کے روادار نہیں ہے، دوسروں کا میکا اور وہ دیکھنے کی بجائے اپنا دیکھیے، نہ آپ کا میکا ہے، نہ آپ کا سسرال ہے، نہ آپ کے کوئی آگے ہے، نہ آپ کے کوئی پیچھے ہے، اور اللہ معافی دے، اس سے زیادہ بری بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ اب میں ایک دو چیزیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو کل شہباز گل صاحب نے اپنی سیاسی اخلاقی تربیت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور مجھے حیرت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حیرت کیوں ہوئی؟ یہ بدتمیزی، یہ ان کا ترا امتیاز ہے۔ پہلے یہ ہے کہ وہ ٹاک شوز کے اندر کرتے تھے، اور پتہ نہیں مجھے اینکر حضرات جو ہیں ان کی بدتمیزی سن بھی لیتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ تو جہاں جہاں بیٹھے میں نے جواب دیا، جیسا بھی جیسا ظاہر ہے جو جیسی ان کو بات کریں گے ویسا جواب ملے گا۔ لیکن کل جو انہوں نے کیا، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب خود سے شروع کرانا تھا جن لوگوں نے، آج ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جو سوال صحافی نے کیا، وہ سوال ان سے پوری پاکستانی قوم کر رہی ہے کہ کیا ان پر ہراسمنٹ کے کیسز ہوئے؟ اس کا جواب ہو سکتا ہے ہیں، اس کا جواب ہو سکتا ہے نہیں، اس کا وہ جواب نہیں تھا جو انہوں نے دیا۔ دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر جاتے ہیں شہباز گل صاحب، تو آپ کی والدہ کے بارے میں بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کی والدہ کے بارے میں بھی، آپ کا جو گاؤں ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری ڈیٹیل مل چکی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک نہیں کی۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ کے اندر تھوڑی سی شرم اور وہ باقی ہوگی، لیکن اگر آپ کو بہت شوق ہے توہین کرنے کا، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ سخت جواب شہباز گل صاحب کو دیا جانا چاہیے تھا۔ کل ان صحافی کی طرف سے ان کی ہمت اور ظرف کو میرا سلام ہے جنہوں نے اتنی بڑی بات سن کر برداشت کر لی۔ اب ایک میرا سیاسی سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی سوال کا سیاسی جواب ملنا چاہیے۔ یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن موجود ہے شہباز گل صاحب کا، جس کے اندر شہباز گل صاحب کو اعزازی حیثیت میں معاون خصوصی برائے سیاسی روابط، مزے اللہ کی شان یہ ہے اس آدمی کا کسی اپنے گھر سے روابط نہیں ہے، وہ سیاسی روابط پیدا کریں گے، ان کا سیاسی روابط جو ہے اس کا وہ معاون خصوصی بنے، اور وہ آنرری کیپیسٹی میں ہے۔ شہباز گل صاحب، میری اطلاعات کے مطابق آپ پنجاب ہاؤس میں قیام پذیر ہیں، مجھے یہ بتائیے کس کیپیسٹی میں؟ آنرری حیثیت کا مطلب یہ ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ جو معاونین خصوصی ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی جو پریولیج ہے حکومت کا وہ نہیں لے سکتے، اسی لیے ان کو آنرری کیپیسٹی میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ پنجاب ہاؤس میں کس کیپیسٹی میں رہ رہے ہیں؟ آپ کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ اور آپ کل بھی جب پی آئی ڈی کے اندر آئے، آپ اپنے ساتھ سرکاری گاڑی میں تھے، آپ کے ساتھ سرکاری عملہ تھا، آپ کے ساتھ سرکاری گارڈز تھے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن جس میں آپ کو آنرری کیپیسٹی میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا سیاسی روابط کے لیے معاون خصوصی، آپ کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ سوال میں نے پہلے کیا تھا، آج پرمننٹ سوال پوچھ رہی ہوں، اس کا جواب چاہیے۔ اور یہ دوسروں کے ساتھ غلط گفتگو کر کے آپ ان سوالوں سے، آپ کو بہت شوق ہے نا دوسروں کا کھایا پیا دیکھنے کا، دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں میں باتیں کرنے کا، تو کچھ جو سوالات آپ کے اوپر جنسی ہراسگی کے حوالے سے لگے ہیں ان کا جوابات آپ کو دینے ہوں گے۔ اس طرح سے بدتمیزی کر کے آپ نہیں بھاگ پائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چینی کا جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بہت جو حکومت بار بار کریڈٹ لینے کی ناکام کوشش کرتی ہے، اس میں میں شہزیب خانزادہ صاحب کی شکر گزار ہوں۔ کل ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ
وہ بھی سامنے لے کے آئے, جس کے اوپر میں نے بھی کچھ کوشش کی بعد میں انویسٹیگیٹ کرنے کی. اور وہ اتنی بڑی سٹرینج چیز ہے. ایک میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں. جب انہوں نے چینی باہر بھجوانے کی منظوری دی اور میڈیا پر یہ بات شروع ہوئی کہ چینی جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لوکل مارکیٹ کے اندر, اور چینی جو ہے اس کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب خود میڈیا پہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اب میڈیا پہ جایا کریں اور جا کر چینی مافیا کو ڈیفینڈ کریں. اور آپ کو یاد ہے کہ جہانگیر ترین صاحب پھر آئے چینلز کے اوپر اور آ کر وہ کہتے رہے کہ جو ہے وہ چینی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حماد اظہر صاحب کی پچھلے بجٹ کے بعد فوری جب چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا اور کہا گیا کہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, جہانگیر ترین نے الزام لگایا حکومت پاکستان پر کہ پاکستان کی حکومت نے ٹیکسز بڑھائے ہیں اس لیے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا. جہانگیر ترین صاحب پھر آئے حکومت پاکستان کے خلاف اور آ کے کہا کہ ٹیکسز میں اضافہ نہیں ہوا, یہ انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ گورنمنٹ نے کیا ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسز میں اضافہ نہیں کیا. اب جو یوٹیلیٹی سٹورز کو جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بات 3 ارب کی سبسڈی پہ جو ہے وہ ہم رو رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ جو یہ خود کیلکولیٹ کیا ہے انہوں نے کہ 1 روپے میں کا اضافہ ہو تو 5 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. ابھی بھی پاکستان کی تمام تر لوکل مارکیٹ کے اندر ہول سیل کے اندر چینی 85 روپے سے کم اویلیبل نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب یہ سارا ایشو شروع ہوا تھا تو انہوں نے بہت بڑا ریلیف دیا تھا پاکستان کی قوم کو اور انہوں نے سبسڈی اناؤنس کی تھی چینی کے اوپر. ہر مہینے انہوں نے 2 ارب روپے کی یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے سبسڈی اناؤنس کی تھی اور اس سبسڈی کے ذریعے یوٹیلیٹی سٹور نے, یہ ان کے ڈاکومنٹس کے ساتھ پروفڈ ہے, یوٹیلیٹی سٹور نے جو ٹینڈر بھی دیا اس کے مطابق انہوں نے چینی خریدی 78 روپے کی جو پہلے ٹینڈر ہوا. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا میں ہوں سروائیور اس قوم کا اور میں چینی جو ہے وہ 67 روپیز 68 روپیز کے دوں گا. باقی جو شوگر مل کے لوگ تھے ان سب نے 72 روپے کا ٹینڈر بھرا, سب نے ایک ٹینڈر مل کے 72 روپے کا بھرا اور وہ سبسڈی جو میرے اور آپ کے ٹیکس کی قیمت ٹیکس سے جو ہے وہ پیسوں سے اکٹھی کی گئی تھی وہ سبسڈی پھر شوگر مل مالکان کو دے دی گئی. انہی کی رپورٹ کے مطابق شوگر کی قیمت جو ہے وہ 63 اور 64 روپے سے زیادہ نہیں بنتی. اب اس کے اوپر بھی شہزاد اکبر صاحب تو خیر چھپ گئے ہیں جب سے ان سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں, وہ بیچارے اب شاید منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اور اب یہ پھر جو ہے یہ اب شریف برادران پہ شریف فیملی پہ نہیں ڈال پائیں گے کیونکہ اس پورے ٹینڈر کا, اس پوری سبسڈی کا, اس پوری برآمد کا شریف گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ کوئی چینی ہم نے برآمد کی, نہ کوئی چینی پہ ہم نے سبسڈی لی اور نہ ہی کوئی چینی جو ہے یوٹیلیٹی سٹور کو بیچی گئی. اب اس کے اوپر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کہاں ہے, میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے تو کہا تھا کہ بس عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں, عید کے فوراً بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آج تک کسی ایک کلپریٹ کو سزا نہیں دی گئی ہے. سو مچ سو کہ ہاشم پوپلزئی صاحب جو شاید سیکٹری تھے ان کو ہٹایا گیا تھا اس چینی کی رپورٹ کے بعد, ان کو اب جو ہے وہ پیپرا بورڈ پہ لگا دیا گیا ہے. یعنی پورے پاکستان کی جتنی پروکیورمنٹ ہوگی, چونکہ انہوں نے شاباش ان کو ملی ہے چینی پہ جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, اب وہ بیٹھ کر پورے پاکستان کی پروکیورمنٹ کیا کریں گے. یہ ان کو انعام ملا اور جائز ہے. اگر خسرو بختیار کو پورا ایک ڈویژن جو ہے وہ علیحدہ کر کے اگر منسٹری دی جا سکتی ہے تو ان کا بھی حق ہے, ان کو ملنی چاہیے. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ لندن جا چکے ہیں اور یہ جو یہاں کے ٹارزن ہیں یہ ٹارزن ہی بنے رہ گئے. ہم کاروائی کریں گے, وہ کریں گے. آج تک کسی کے اوپر نہ کاروائی ہوئی نہ ہو سکتی ہے. اور ایک اور نئی بات کہ اب جو آٹے کا بحران ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ آٹے کا بحران, آٹے کا سکیم چینی سے کہیں بڑا ہے اور آٹے کے اوپر اب نئی پروکیورمنٹ ہوئی ہے. اس کے باوجود آٹے کی قیمت میں 100 سے 150 روپے کا اضافہ. اور کل میں دیکھ رہی تھی نان بائی ایسوسی ایشن نے بھی کہہ دیا کہ روٹی اور نان کی قیمت میں بھی انہوں نے جو ہے وہ 2-2, 4-4 روپے کا اضافہ کر دیا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں, عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں تب سے اللہ تعالیٰ تو ان کی تو ناراضگی نظر آ ہی رہی ہے, ایک نحوست کا تو شکار ہم ہیں ہی ہیں شاید, لیکن جو ان کی نالائکی اور غفلت کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے. آپ نے خود ایڈمٹ کیا
کہ کرونا کے اوپر جو ہے وہ ہم بارڈرز جو ہے وہ نہیں کر سکے پراپرلی، اور آج جو کرونا کے ذریعے جو لوگ جس کا شکار ہو رہے ہیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ آٹا نہیں دے سکتے، آپ چینی نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے، اور ہاں آج میں ونس فار آل یہ جو ان کا صادق اور امین خان ہے نا اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ صادق اور امین ہے جو فیک این او سی کے اوپر صادق اور امین ڈکلیئر ہوا۔ مہربانی ہے عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، لیکن وہ فیصلے جو ہے ریویو بھی ہو جاتے ہیں، وہ فیصلے وقت آنے کے بعد چینج بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر دوبارہ بھی عدالت میں جایا جا سکتا ہے۔ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جو یونین کاؤنسل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، جس یونین کاؤنسل کا این او سی لگایا عمران خان صاحب نے اپنی جو ہے اس کے ساتھ۔ اور پھر انٹرسٹنگ، پاکستان شاید دنیا کی کوئی نئی منی ٹریل ایگزسٹ ہوئی جس میں میاں بیوی کے بیچ میں ایک تیسرا راشد خان آیا، اور وہ راشد خان کے تھرو جو ہے وہ منی ٹریل ہوئی، اور جمائمہ بی بی کا بے نامی کا لیٹر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ صادق اور امین جو ہے اس کو کہتے ہوئے یہ ان کو تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے۔ کچھ سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب کی نا صادق اور امینی کے اور بھی ہیں، وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ موجود ہیں، اور یہ جو صادق اور امین خان ہے نا اس نے اب باقی تو چھوڑیے، باقی اس پہ نہیں جاتے، یہ اس سے ثابت ہے یہ جتنا بڑا جھوٹا اور بددیانت آدمی ہے، اس سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جتنے جھوٹ بول کر آیا، یہ مہنگائی سے لے کر لوگوں کو ریلیف دینے سے لے کر پیٹرول کی قیمت سے لے کر عام آدمی کی زندگی میں اور نوکریاں اور گھر دینے کے، کون سا جھوٹ ہے جو اس آدمی نے حکومت میں آنے کے لیے نہیں بولا، اور آج وہ جھوٹ کی قیمت جو ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا امین ہے، اس کی امینی کی داستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن پوچھ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو 5 سال ہو گئے اس کی امینی کا سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ جو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے آپ نے کھائے وہ کہاں ہیں۔ عمران خان صاحب نے زمان پارک کا جو گھر بنایا، اس گھر کا اس کے اوپر جو پیسے لگائے وہ کہیں پر بھی میں نے ان کے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں، ان کے کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ 8 سے 10 کروڑ روپیہ کیسے لگا اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ برائے مہربانی یہ صادق اور امین خان سے اس کا سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ لے کے دکھا دیں۔ اور آخری بات جو میں اس حوالے سے اور کرنا چاہتی ہوں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ ایک لیٹر لکھا ہے جی 21 مئی کو عثمان خان بزدار صاحب کے نام، یہ لیٹر ہے میرے پاس، جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ناگہانی آفات کے اندر اور اس چیز کی اجازت ہے رول 66 کے تحت کہ آپ بغیر جو پیپرا رولز ہیں ان کو آپ بائی پاس کر کے فوری طور پر چونکہ ایمرجنسی ہے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے آگے یہی رول کہتا ہے کہ آپ کو جب آپ یہ پروکیورمنٹ کر لیں تو آپ کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ تمام ڈیٹیلز ڈالنی ہوتی ہیں، آپ نے کیا خریدا، کہاں سے خریدا، کتنے پیسوں کا خریدا، تاکہ عام آدمی ہم دیکھ سکیں کہ جو ماسک جس کا آج سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ جو ماسک جو ہے وہ تھوک میں چند روپے کے ملتے ہیں وہ آپ نے کتنے کے خریدے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتی ہوں کہ حکومت پنجاب نے اور حکومت پاکستان نے بھی شاید ابھی تک کوئی بھی ڈیٹیلز جو پروکیورمنٹ انہوں نے کرونا کے نام پہ کی ہے، کوئی بھی ڈیٹیل اپنی ویب سائٹس پہ جاری نہیں کی، اور یہ بہت بڑی ایک وائلیشن ہے قانون کی کہ آپ کو جو چیزیں آپ نے خریدی ہیں اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے اور وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے، آپ نے کہاں سے کیا لیا، اور امداد جتنی امداد آپ کو کرونا کے نام پہ ملی، وہ ویسے کہیں کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا رہا تھا جتنی امداد کا چرچا ہوا ہے، اور چندہ مزے کی بات یہ ہے چندہ بھی ہم دیں، کرونا سے بھی ہم لڑیں، مرے بھی ہم، اور ہسپتالوں میں فیسلٹیز بھی ہمارے لیے نہ ہوں، لیکن عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے صرف گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک وائلیشن ہے، یہ بڑی وائلیشن ہے پروکیورمنٹ رولز کی، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کے قوانین کی، اس کو فوری طور پر پیپرا کی ویب سائٹ پہ جاری ہونا چاہیے تاکہ میں اور آپ دیکھ سکیں کہ کہاں سے کیا کچھ جو ہے وہ خریدا گیا۔ اور دوسری آخری بات میں یہ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف عدالت جائیں، ان تمام باتوں کے باوجود ٹارزن بننے والا ہے،
یہ عجیب قانون ہے جو عمران خان کے لیے اور ہے، شہباز شریف کے لیے اور ہے. اس قانون کو ہم نہیں مانتے. اگر وہ ہیلی کاپٹر میں کیس میں پیش نہیں ہو سکتا، اشتہاری ہوتے ہوئے وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ عدالت نہیں جا سکتے، ایسا قانون نہیں مانتے. اور ایسا قانون میں نہیں مانتے جو جہانگیر ترین کی چینی چوری کے لیے اور ہو اور شاہد خاقان عباسی کے لیے اور ہو، ایسے قانون کو نہیں مانتے. خسرو بختار کے لیے قانون اور ہے اور احسن اقبال کے لیے قانون اور ہے، نہیں مانتے ہیں ایسے قانون کو. اور اس کے بعد آپ کہیں نیب آزاد ہے، تو یہ نیب کی جو آزادی ہے یہ شاید یہ جھنجھنا اب مزید آپ کے کام نہیں آ سکے گا. یہ زلفی بخاری حکومت میں آنے سے پہلے ان کے ریکارڈ موجود ہے، کہا گیا کہ زلفی بخاری کوآپریٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کا کیس ختم کر دیا گیا. فردوس باجی معاون خصوصی بننے سے پہلے ان کے اوپر کیسز تھے، جیسے ہی وہ انصاف لانڈری میں دھلی وہ پاک ہو گئی. بابر اعوان صاحب، راجہ پرویز اشرف جس نے لیٹرز لکھے اپنے وزیر قانون کو نندی پور کے اوپر، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بابر اعوان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے، وہ جو ہے وہ بری ہو گئے. راجہ پرویز اشرف آج بھی عدالتوں کو بھگت رہے ہیں. اور یہ عجیب معاملات ہیں کہ جس کے اوپر آپ دوسروں کو اور طرح ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. تو اب نیب کو، یہ جو نیب کا جھنجھنا ہے یہ آپ اپنی جیب میں ڈالیے. ایسا قانون جو سیاسی انتقام پہ مبنی ہے، جو پوری قوم دیکھ رہی ہے، اس سیاسی انتقام کو ہم نہیں مانتے. اور عدالتوں سے ہمیشہ آج تک ریلیف ملا ہے. ڈیٹیلز آپ کو تھوڑی سی عطا صاحب بھی اب ضرور بتائیں گے. عدالتوں کے حوالے سے ہم پہلے بھی عدالتوں سے سرخرو ہوئے ہیں، انشاءاللہ اب بھی ہوں گے. اور ان کو پہلے بھی ذلت ملی تھی، آئندہ بھی ذلت ہی ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. شیخ رشید صاحب کو 3 منفرد اعزازات حاصل ہیں. نمبر 1، وہ تاریخ کے بدترین اور ناکام ترین وزیر ریلوے ثابت ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہر سال ریلوے کے بجٹ کی ایلوکیشن کی جاتی ہے، اس دفعہ اس میں 50% کٹوتی کی گئی، اور ریلوے کا خسارہ اس دفعہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں دگنا ہو چکا ہے. ابھی تک جو مسافر جھلس کے شہید ہوئے تھے، ان تحقیقات کا کچھ نہیں بنا، نہیں سامنے آئی. ہم آج مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تحقیقات پبلک کی جائیں اور بتایا جائے کہ ان مسافروں کے جھلس کر ہلاک ہونے کا ذمہ دار کون ہے. تو یہ تو پہلا اعزاز ان کو منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ تاریخ کے ناکام ترین وزیر ریلوے ثابت ہوئے ہیں. نمبر 2 جو ان کو اعزاز حاصل ہے، وہ اس مخلوق سے ان کا تعلق ہے جس نے عید پر آزاد ہونا تھا، اور اس مخلوق کا نام شیطان ہے جو رمضان کے بعد آزاد ہوتی ہے. انہوں نے یہ نوید تو سنائی کہ یہ ٹارزن بننے جا رہا ہے نیب، اپنی نوید نہیں سنائی کہ میں مزید لب کشائی کروں گا اور عید پہ مجھے آزادی حاصل ہوگی. نمبر 3 جو منفرد اعزاز ان کو حاصل ہے، یہ تیسرا اعزاز ہے جو شیخ رشید کے سر جاتا ہے، وہ تاریخی بھگوڑا ہونے کا اعزاز ہے. آصف علی زرداری صاحب حیات ہیں، ان سے اس بات کی تصدیق کروائی جا سکتی ہے کہ جب شیخ رشید صاحب بہاولپور جیل میں قید تھے تو کس طریقے سے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی منت کی کہ کسی طریقے سے ان کو وہاں سے رہائی حاصل ہو جائے، اور جو شرائط رکھی انہوں نے کہا جی میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں. بھگوڑا ہونے کا جو دوسرا ایک آپ کے سامنے میں مثال رکھوں گا، وہ تب کی ہے جب اس ملک میں ایٹمی دھماکے کیے گئے. شیخ رشید صاحب نے میاں نواز شریف کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے. کنونشن سینٹر اسلام آباد آج بھی کئی دفعہ رات کو شیخ رشید صاحب کی جو چاپلوسی اور خوش آمدی تقریر تھی، رات کو لیٹ کئی دفعہ وہاں پہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے. اور شیخ رشید صاحب نے پاکستان کا عظیم ترین لیڈر میاں نواز شریف کو قرار دیا، اور ایٹمی دھماکہ ہونے سے 24 گھنٹے پہلے ملک سے فرار ہو گئے، غیر ملک جا کے بیٹھ گئے، اور اس بات کا انتظار کیا کیونکہ ان کو 3-4 خدشات تھے. ان کو خدشہ تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور یہ انہوں نے خود اس کا اظہار کیا. اور دوسرا ان کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں، اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر دولت جو انہوں نے کالا دھن کمایا ہے وہ بھی انہوں نے ملک سے باہر ٹرانسفر کر دیا تھا. ان کو پتا تھا کہ کلنٹن کی طرف سے سینکشنز لگ رہی ہیں
ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی جو بینک اکاؤنٹس میں جتنی بھی دولت پڑی ہے وہ منجمد کر لی جائے. تو اس خوف کے پیش نظر انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں اور حالات خراب ہوں تو میں باہر منتقل ہو جاؤں. اب اس وقت ان کی شدید خواہش ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. وہ ہیلے بہانے سے کمرے سے باہر نہیں نکل رہے, ہیلے بہانے سے چاہتے ہیں, ان کو حالات نظر آ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو کرونا اور معیشت کا حال ہے, ان کو پتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کی ضرورت پڑے. وہ ہیلے بہانے سے کبھی شہباز شریف صاحب چھپ گئے ہیں, باہر نہیں نکل رہے, کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. تو یہ شہباز شریف فوبیا سے اب ان کو باہر نکلنا چاہیے اور ہر وقت ایک ہی گردان, ملک میں جو بھی حالات ہوں, ترجمانوں کی میٹنگ ہو اس کا موضوع شہباز شریف, کرونا کی میٹنگ ہو اس کا موضوع شہباز شریف, کابینہ کی میٹنگ ہو اس کا موضوع شہباز شریف. تو شیخ رشید صاحب ہم آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے بالکل بھی, آپ بڑی منتیں کر رہے ہیں, روز میڈیا پہ آ کے شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف کرتے ہیں. آپ جیسے بھگوڑے کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ساتھ بھی بٹھایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ آپ غدار ہیں. ایٹمی دھماکوں کے وقت ملک کو چھوڑنا غداری ہے, ایک لیڈر کے منہ کا بوسہ لینا اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا غداری ہے, ہر اقتدار میں آنے والے کے پاؤں چھونا اور قدم بوسی کرنا غداری ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے تمام تر کیسز عدالتوں میں ہیں. عمران خان صاحب کی بھرپور خواہش تھی کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے اور اس کا خمیازہ پنجاب پولیس نے بھگتا. ڈی آئی جی آپریشن لاہور اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کو شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہ کرنے کی سزا دی گئی اور دونوں کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ہم میرٹ پہ اپنے کیسز لڑ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا دامن بالکل صاف ہے, ہم ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کرونا کی وبا اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, ہمیں تو نیب کے نوٹس عمران نیازی صاحب دلوا دیتے ہیں. جو حق عزت کا دعویٰ ہے لاہور کی عدالت میں پینڈنگ ہے, اس حوالے سے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جولائی 2017 میں دائر کیا گیا تھا. عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو پاناما پہ بات کرنے سے روکنے کے لیے 10 ارب روپے کی آفر کی ہے. 3 سال ہونے کو آئے ہیں, 33 دفعہ عمران خان صاحب کے وکیل نے وہاں پہ ایڈجرنمنٹ لی ہے, کارروائی کو ملتوی کروانے کی کوشش کی ہے. ہماری درخواست ارلی ہیئرنگ کی 10 جون کے لیے منظور کر لی گئی ہے اور بابر اعوان صاحب نے پچھلی پیشی پر کہا کہ جی یہ وبا کرونا کی تیزی سے پھیل رہی ہے, میں پیش ہونے سے قاصر ہوں. یعنی بابر اعوان کے لیے اور قانون ہے, شہباز شریف کے لیے اور قانون ہے. اس وقت ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں, شہباز شریف صاحب پہلے بھی سرخرو ہوئے, صاف پانی میں بلا کے آشیانہ میں گرفتار کیا گیا, آشیانہ میں کچھ نہ نکلا, سپریم کورٹ تک بیل ہوئی. اور نیب کے وکیل جو نعیم بخاری جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں وہ نیب کے وکیل تھے, وہاں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. گندے نالے کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا, کچھ نہیں نکلا, اس میں بھی بیل ہوئی. اب بھی ان کے پاس جھوٹے الزامات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو کاغذ یہ میڈیا پر لہراتے ہیں, ٹی وی پر لہراتے ہیں, سب جھوٹی کاروائی ہے, جھوٹے الزامات ہیں. عدالتوں میں ان کے پاس ایک دھیلے کی کرپشن ثابت کرنے کے لیے مواد نہیں ہے اور نہ ان کو مل سکتا ہے کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں. نہ کوئی کرپشن ہے, نہ کوئی کک بیک ہے, نہ کوئی کمیشن ہے. آئے روز جھوٹے الزامات لگانے والوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم تو چھینک مارے تو ہمارا نام ECL میں ڈال دیا جاتا ہے. کیا وزارت داخلہ اس وقت سو رہی تھی جب جہانگیر خان ترین صاحب اعلی حضرت کے جہاز نے یہاں سے پرواز بھری؟ کیا ان کا نام چینی کمیشن میں نہیں ہے؟ اپوزیشن کے ہر رہنما کا نام ECL میں ڈالا گیا. علاج کے غرض سے گئے تھے تو کیا میڈیکل بورڈ بنانا ضروری نہیں تھا؟ کیا میڈیکل بورڈ نے تعین نہیں کرنا تھا کہ ان کا علاج باہر ضروری ہے کہ نہیں ہے؟
200 ارب کی چینی چوری ان کے ذمے ہے اور ان کا ملک سے بھاگنا، اس میں عمران خان شریک ہیں، اس جرم کے اندر شریک ملزم ہیں، کیونکہ ان کی معاونت سے ان کو باہر بھگایا گیا ہے۔ ماضی میں بھی ای سی ایل کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں جب زلفی بخاری کو باہر بھجوایا گیا۔ اب دوبارہ اپنے ساتھ جو چور بٹھائے ہیں ان کے تحفظ کے لیے آج دوبارہ ای سی ایل کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ تو یہ ای سی ایل کا قانون، کیا اس میں کوئی شک شامل ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ صرف شریف فیملی پر لاگو ہوگا، یہ صرف اپوزیشن رہنماؤں پر لاگو ہوگا، اور یہ عمران خان اور اس کے حواریوں جنہوں نے لوٹ مار کر کر کے 2 سال میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، یہ ان پر لاگو نہیں ہوگا؟ تو جہانگیر خان ترین صاحب کے ملک سے فرار ہونے کا میں اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نوٹس لیا جائے اور وزارت داخلہ سے اس پہ جواب طلب کیا جائے کہ ایک ملزم ملک سے فرار کس طرح ہو گیا، اور ایک ایسا ملزم جو سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیا گیا اپنے ملازموں کے نام پراپرٹی رکھنے کے الزام میں، اس ملزم نے 200 ارب کی چینی چوری کی عمران خان کی معاونت سے، اور اب عمران خان صاحب نے اس کو ملک سے فرار ہونے میں اس کی معاونت کی۔ تو یہ چوروں کا ٹولہ ہے جس کو کوئی کسی قسم کا دید لحاظ نہیں ہے، جب دل کرتا ہے صحافیوں کی بےزتی کرتے ہیں۔ ایک وزیر صاحب نے 2 صحافیوں کو تھپڑ مارا اور وہ اس طاق میں رہتے ہیں مجھے کہیں صحافی ملے تو میں تھپڑ رسید کروں، کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔ پیمرا کو کہا گیا ڈاکٹر دانش کا شو بند کر دیں، کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ اب شہباز گل صاحب نے ایک صحافی پر حملہ کیا، فیاض الحسن چوہان صاحب نے حامد میر صاحب کے والد مرحوم کے حوالے سے آج بات کی۔ تو یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اختلاف رائے ان کو برداشت نہیں ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں، ان میں حوصلہ نہیں ہے، سکت نہیں ہے، مگر آئے روز لوگوں پر حملے کرنا، ہمارے ورکرز کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ہماری یہ تربیت نہیں ہے، ہماری قیادت نے ہمیں بڑا حوصلہ، صبر، تحمل کا ہمیشہ درس دیا ہے، مگر جس طریقے سے معاملات کو یہ چلا رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو زیادہ دیر روک نہیں سکیں گے، یہ بات آپ بالکل لکھ لیں۔ آئے روز ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا جانا، جس طریقے سے پولیس نے دھاوا بولا، پنجاب پولیس نے 96H ماڈل ٹاؤن پر ہمارے لاہور کے جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو کہ سٹنگ ایم پی اے ہیں، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، فیملی سیکشن میں گھس گئی پولیس، 400 پولیس اہلکار تعینات تھے، کرونا کی وبا کے دوران 400 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ کیا کرونا کی وبا نہیں پھیل رہی؟ کیا ملک میں تمام مسائل حل ہو گئے ہیں؟ لگ یہ رہا تھا کہ ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری مقصود ہے جس کے لیے یہ چھاپا مارا گیا ہے اور ریڈ مارا گیا ہے، اور دوسری طرف جو اصل چور ہیں ان کو پروٹوکول دے کر جہاز پر باقاعدہ سی آف کر کے لندن بھجوایا جاتا ہے۔ تو یہ دورہ معیار نہیں چلے گا، آپ کو چینی چوری کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے شارٹیج کے باوجود آپ کو پتا تھا قلت ہے، قلت کے باوجود آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، ملزم آپ ہیں، مجرم آپ ہیں۔ عثمان خان بزدار صاحب نے سبسڈی دی، وہ بھی شریک جرم ہیں، اور وہ اتنے معصوم ہیں کہ جب کمیشن نے بلایا تو انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کون سی میٹنگ میں تھا اور میں نے کون سی سبسڈی دی۔ تو ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ 1985 سے لے کے 2020 تک ضرور اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، مگر جس سال قلت تھی اس سال چینی ایکسپورٹ کر کے ڈالر کے زیادہ ریٹ ہونے کا فائدہ اٹھا کے مقامی مارکیٹ میں قلت پیدا کر کے مقامی مارکیٹ میں بھی منافع کمایا گیا۔ 56 کروڑ کی سبسڈی جہانگیر ترین کی اپنی جگہ، ڈالر کا ریٹ اوپر ہونے کی وجہ سے جو اضافی انہوں نے کمایا منافع وہ اپنی جگہ، مگر قلت پیدا ہونے کے بعد جو لوکل مارکیٹ میں چینی بیچی اوورال 200 ارب کا منافع کمایا۔ تو اس کا جواب دینا ہوگا اور اس معاملے کو ہم اس طرح جانے نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ۔
چلیے جی پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ فیصلے بہت سارے آتے ہیں اور وہ بعد میں ریویو بھی ہوتے ہیں. وہ بعد میں ایک فیصلہ بھٹو کی بھی پھانسی کا آیا تھا, وہ آج تک کانٹروورشل ہے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اور نہیں کہ جس طرح کا کانٹروورشل فیصلہ پناما کے اندر آیا, جس طرح کا کانٹروورشل فیصلہ بھٹو کی پھانسی کا آیا, ویسا ہی کانٹروورشل فیصلہ یہ سرٹیفائڈ صادق الامین کا ہے, جو فیک این او سی کے صادق الامین ہے, اور میاں بیوی جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہو کہ بے نامی میرے نام پہ خریدی, اور روایا راشد خان جو ہے وہ منی ٹریل کو اگر معزز جج صاحبان نے بہتر سمجھا تو یہ ایک کانٹروورشل فیصلہ ہے. بالکل میں کہتی ہوں کانٹروورشل فیصلہ. آپ کا سوال کیونکہ واضح نہیں تھا تو نہیں, دیکھیں عمران خان صاحب کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے نا جی. عمران خان صاحب چپڑاسی کہتے رہے, ساتھ بٹھا لیا. تو دیکھیے شیخ رشید صاحب ایک تاریخی بھگوڑے ہیں, اور عمران خان صاحب کو عادت ہے, انہوں نے تمام پارٹیوں کے جو مسترد شدہ لوگ تھے ان کو ساتھ بٹھایا ہے. تو شیخ رشید صاحب جو بھی منت سماجت کر رہے ہیں اور جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, تو اس لیے شیخ رشید ایسے بھگوڑے کو ہم بالکل ساتھ بٹھانے کے کسی صورت روادار نہیں ہیں. الزامات لگائے وہ جو دنیا میں موجود نہیں ہیں, ایک سابق وزیر اعظم پر پاکستانی سیاستدانوں پر الزام لگائے جا رہے ہیں. کون کروا رہا ہے, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے, کیا کوئی 18ویں ترمیم روڈ ایکٹ کو لیے اصل حقیقت کیا ہے, اور نون لیگ کو بھی بات کیا گیا کہ وہ بھی کچھ نہ ہوں گے, خود کو ریکارڈ نہیں ہے. پہلے تو ہم کبھی بھی اس طرح کی گندی اور گھٹیا مہم پہ خوش نہیں ہو سکتے, اور میں نے تو کئی ٹاک شوز کے اندر بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. کہاں مطلب وہ سنتھیا اور کہاں بے نظیر بھٹو, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چاند کو پھونکا جائے. اور وہ محترمہ کس بیک گراؤنڈ کے حامل ہے, وہ کیا کر رہی ہیں, کون سے ویزے پہ آئی ہیں, اس کی ڈیٹیلز پیپلز پارٹی نے مانگی ہے. ان کی ایک سینیٹر نے جو ہے وہ لیٹرز بھی لکھے ہیں, میرا خیال ہے گیلانی صاحب کی فیملی بھی کورٹ میں چلی گئی ہے. تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. سیاستدانوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آخر ہوتا کیا ہے. چند سالوں بعد ایک گندی اور گھٹیا کیمپین سیاستدانوں کے بارے میں شروع کی جاتی ہے, اور پتہ نہیں اس کا پارٹ کون کون بنتا ہے, بارے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ محترمہ جو ہے یہ یہاں پر کون فائنانس کر رہا ہے, یہ کیا کرتی پھر رہی ہیں, اس کے بارے میں قوم کو معلوم ہونا چاہیے. مجھے آپ لوگوں سے بھی دلایا ہے, میڈیا نے بڑا ون سائڈ اسٹوری چلائی محترمہ کی, وہ دیکھ کہ جو بھی وہ کہہ رہی ہے ضروری تو نہیں وہ سچ ہو, اور ان کی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں, ان کی جو ہے وہ کیا یہاں کرتی ہیں, کس سے ملتی ہیں, کیا کر رہی ہیں, یہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ قوم کے سامنے لانی چاہیے. تو تحقیقات ہونی چاہیے. تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ واک کر رہے ہیں, ڈاکٹر عدنان بھی پاکستان آ چکے ہیں. اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے ان کی صحت کی, کیا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ واک شاک کریں؟ ڈاکٹر عدنان سے آپ کو میٹنگ ہوئی ہو؟ دیکھیے ڈاکٹرز کی شروع سے ریکمنڈیشن تھی کہ ان کو چہل قدمی کرنی چاہیے, بٹ بہت سارے ٹرمینلی ال پیشنٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی کیمو تھراپی ہو رہی ہے یا کوئی ٹرمینلی ال پیشنٹ ہے, تو وہ بھی اس دوران ان کو واک کا مشورہ دیا جاتا ہے, بٹ آبویسلی ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے. دیکھیے نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو بیورو ہے اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ زلفی بخاری صاحب کی آف شور کمپنیز ہیں, پناما میں ان کا نام تھا, ان کی آف شور ویلتھ ہے, ان کی براڈ بیری, بے ٹیک, کے ٹیک, بیلا کے نام سے کمپنیز سامنے آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر نے بیان دیا کہ نیب سے تعاون نہیں کر رہے, کال اپ نوٹس آئے, انہوں نے جواب تک نہ دیا, پیشی کا کہا گیا وہ پیش نہ ہوئے, اس کے باوجود جو ہے ان کی انکوائری بند کر دی گئی. تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے اس کی دن بدن مزید تائید ہوتی جا رہی ہے, اور دن بدن یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران نیازی صاحب کے کہنے پہ نیب کاروائیاں کر رہا ہے, اور اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جتنی تفصیل سے اندر تلاشی لی گئی اور جس طرح سے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا,
شیخ رشید صاحب کی ذہنیت اور ان کی عقل و فہم و فراست کا جو ہے وہ داد دینی پڑے گی اس معاملے پہ. جی ابھی کنفرم نہیں ہے، کیسے ہوگا آپ کو بتانا. کوئی ایک چیز دستیاب ہے، اس کا نام بتا دیں. اس ملک میں نہ آٹا دستیاب ہے، نہ چینی دستیاب ہے، نہ پانی دستیاب ہے. اب تو کراچی میں جو ہے بجلی بھی چلی گئی ہے اور یہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. تو بھائی اس نئے پاکستان میں کوئی بھی چیز اور کرونا کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے لاہور کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں. کل رات مجھے 3 بجے ایک کال موصول ہوئی، اور یہ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے ہے. کسی ہسپتال میں بیڈ اویلیبل نہیں ہے، آئی سی یو فل ہیں، اور بڑی مشکل رات ہم نے 2 لوگوں کا داخلہ کروایا. اور اس وقت داخلے کے لیے لوگ مجبور ہیں جن کا آکسیجن لیول لو ہے. اس وقت لاہور کے ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے.